अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जेएनयू के प्रोफेसर अरविंद कुमार ने अब किताबों में यह डाला जा रहा है कि सब में बड़ा दहशतगर्द अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। बड़ी अफसोस की बात है, वो बोलने के बावजूद भी आज अरविंद कुमार आज़ाद हैं। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करने की ज़रूरत है? छोटी छोटी बात पर यूएपीए का एक्ट लगाकर भेज दिया जा रहा है, सवाल पूछने पर, हक की बात बताने पर। फिर ऐसे प्रोफेसर जिनकी जिम्मेदारी है कि सच्चाई स्टूडेंट को बताए, इतिहास बताए, लेकिन इस तरह की बात अगर एक प्रोफेसर करता है तो फिर हमारे इस मुल्क को कोई नहीं बचा सकता। ऐसे लोगों की हरकतों पर और ऐसे लोगों की जो बयानत पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। बहरहाल मुजाहिद हाशमी ने ये सारे मामले पर बात करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया और बताया कि तारीख क्या है। देखते हैं रिपोर्ट। मुजाहिद हाशमी साहब, जेएनयू में इस्लाम के खिलाफ एक सिलेबस शामिल किया गया जिसमें बताया गया कि तालिबान की जो दहशतगर्दी है और तालिबान को जोड़ते हुए इसमें बताया गया कि इस्लाम जो है दहशतगर्दी फैलाने वाला है और दहशतगर्द एक मजहब है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? प्रोफेसर अरविंद कुमार ने जो है इस बात को वो किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवाति शैतान। हज़रात, जो भी इंसान के नज़रियात हैं ये बातिल मज़ाहिब हैं, उनका तरीक़े जंग, उनका तरीक़े कार जो होता है इंतही ज़ालिमाना होता है। और अल्लाह खालिक़ कायनात जंग का जो हुक्म देता है मुसलमानों को, वो जुल्म के ख़ात्मे के लिए और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, ज़मीन पर अदल व इंसाफ को क़ायम करने के लिए, ऊंची नीच ना बराबरी के इस सिस्टम को, इस जो है अमल को ख़त्म करने के लिए होता है। कहीं किसी नाम पर अल्लाह के बंदों पर जुल्म ज़्यादती ना हो, खा वो उस पर ईमान रखने वाले हों या ना हों। और दुनिया का वो माशी निज़ाम जो सूद पर टिका हुआ है, सूद की बुनियाद बनाकर चलाया जा रहा है, इससे गरीबों के ऊपर जुल्म सितम जो उठाया जा रहा है, इस जुल्म का ख़ात्मा हो, इसके लिए ये निज़ाम हक़ इस दुनिया पर जो है अमन और इंसाफ का जो आलम बरदार है और इसी से अमन मुमकिन है, इंसाफ मुमकिन है। लेकिन हो ये रहा है कि जो है दिगर मज़ाहिब के मानने वाले और दिगर जो है आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग ये कह रहे हैं कि जो इस्लामोफोबिया के जो है ये एक मर्ज़ में मुब्तला हैं, क्योंकि हक़ का ये सामना कर नहीं सकते, इनके पास सलाहियत नहीं कि हक़ को कबूल कर सकें। तो ये इस हक़ को जो है नीचा दिखाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, आइए आप और हम देखें, सोचें कि कौन जालिम है, कौन दहशतगर्द है। तो इराक़ को जिस बुनियाद पर तबाह ताराज किया गया कि सद्दाम हुसैन के पास जो है कोई केमिकल हथियार है, तो क्या वहाँ पर कोई हथियार निकला? कोई हथियार नहीं निकला। इस तरीके से मुस्लिम ममालिक को तबाह ताराज किया जाता रहा, उनको जो है आज भी तबाह ताराज किया जा रहा है, जुल्म सितम का जो है बदरगम किया जा रहा है, उनको दहशतगर्द नहीं करार नहीं दिया जाता। और इस तरह शाम में किया जा रहा है। इस तरीके से जो है मुस्लिम ममालिक के कई इलाकों को जो घेर लिया गया है। जैसा सबसे बड़ी मिसाल फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन में जो है गुंडों को, यहूदियों को लाकर वहाँ पर बसाया गया। ये कहा जा रहा है कि उनका मुल्क है, हालांकि उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आज यूएनओ जिसे कहा जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा, वो जो है फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा अपने करारदादों के बावजूद 70 साल में जो उनको इंसाफ नहीं दिलवा सका। तो ये एक जुल्म की जो खुली एक मिसाल है दुनिया के लिए। और आज हमारे मुल्क में ये लोग जो है इस दहशतगर्दी में मुब्तला हैं, इस खौफ में मुब्तला हैं कि देखो मुसलमान जो है अक्सरियत में आ रहे हैं, उनकी वजह से ये मुल्क तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। ये खौफ किसको होता है? ये दहशतगर्दी आपको क्यों जो है नज़र आती है? क्यों आप हमेशा खौफ में मुब्तला रहते हैं? आपके औसान क्यों खता हो जाते हैं इस्लाम के हक़ को देखकर? आप क्यों जो है बौखलाहट का शिकार हो जाते हो? क्यों ऊट पटांग बातें आप करने लगते हो? कि आखिर कौन सी बात है
جس کو آپ صحیح ثابت کر سکیں گے. ایک جو ہے نصاب میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں جو ہے ایک کیس متعارف کرا گیا ایک جو کورس جس میں اسلام کو جو ہے یہ کہا گیا اروند کمار نے کہ یہ اسلام ہی واحد مذہب ہے جس سے جو ہے تمام دنیا کو جو ہے دہشت گردی کا خطرہ لاحق ہے. تو یہ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جو ہے یہ اگر وہ اپنا مذہب خود نہیں پڑھے, اگر آپ کا مذہب اگر پڑھ لیں گے آپ تو آپ کے پاس جنگ کے جو وجوہات ہیں خواہ رگ وید میں ہوں, سام وید میں ہوں, اتھر وید میں ہوں, گیتا میں ہوں, اپنشد میں ہوں یا آپ کے جو ہے منوشاستر میں ہوں, ہر جگہ جس چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ یہی ایک ہی نقطہ ہے کہ جو ہے ان کالوں پر ہم گوروں کو فتح نصیب ہو. یعنی کالے کون؟ اس ملک کی حقیقی باشندے دراوڑی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کو جو ہے گایاں عطا فرما, مال و دولت عطا فرما, یہ سب ساری کے ساری بنیاد دے کے ہم کو جو ہے لوگوں پر روب و دبدبا عطا فرما, ہم کو مال و دولت عطا فرما, علاقے پہ ہم کو جیت عطا فرما. یہ چھوٹی سا آپ کا جو ہے ایک انسان کی فطرت میں جو ہے دولت کما کر اپنے دولت کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی جو ہے جو ایک فطرت جو ہے, ایک نظریہ جو ہے, اس کو آپ بنیاد بنائے ہوئے ہیں. تو آپ اگر غور کریں تو آپ یہ دیکھیں تو یہ ہے فرعون, نمرود, حامان, شداد سب کے سب جو ہے اس انداز کو اپنے خدائی کا دعویٰ کرنے والے, مال و دولت کو جو خزانے رکھنے والے آج دنیا کے لیے ایک عبرت بنے ہوئے ہیں. تو پھر آپ جس خوف میں مبتلا ہیں تو آپ جو ہے یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں اسلام دہشت گرد ہے؟ تو یہ جو ہے اس کا آپ تعلق جوڑ رہے ہیں طالبان سے. پھر اور تعجب کی بات یہ ہے کہ پھر آپ طالبان سے پھر کل آپ بات بھی کر لیے. تو کیا منہ لے کے جو ہے دیگر ممالک کے سامنے جو ہے آپ جائیں گے کہ وہاں پہ آپ کی خارجہ پالیسی جو مدون ہوگی, دوسرے مسلم ممالک سے آپ بات کریں گے تو کس بنیاد پر آپ ذہن تیار کر کے کیا آپ جو ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ایک سوال نشان ہے. جیسے کہ بتایا گیا ہے صاحب کہ اروند کمار جو ہے سو میں بڑا مذاق یہ کیے ہیں کہ اسلام جو طالبان کی طرف سے جو اسلام دہشت گرد بتایا جا رہا ہے, ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ چائنا اور روس ہے. اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اب ایک ہنسی والی بات ہے کہ ایسے جو نظریے کمیونزم جسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے وجود ہی کے منکر ہیں, وہ پھر آخر جو اسلام کی سربلندی کے لیے آخر وہ لوگ کیوں جو ان کا سپورٹ کریں گے, تائید کریں گے؟ یہ خود اپنا سوال نشان ہے. یعنی ان کی بیوقوفی کی جو بات ہے نا بھائی, ان کو جو عقل نہیں ہوتی اور جو ہے ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہوتی, تو ایسے لوگ ایسے دیوانی باتیں کرتے ہیں. تو جو ہے آخر جہاد کو جو ہے ایک گالی کے طور پر بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں آپ, تو پھر آپ یہ سوچیں کہ جو اس ملک میں کبھی مسلمانوں نے کسی کو مجبور کیا کہ کہو اللہ اکبر پکڑ کے کسی کو مارے کیا؟ خوف میں مبتلا تو آپ ہیں, خطرے میں مبتلا تو اپنے آپ کو آپ سمجھتے ہیں, خطرے میں گرے ہوئے تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. کیوں کہ جو آپ کا نظریہ اس کی کوئی بنیادی نہیں ہے, کوئی اس کا اگر کوئی اس سے سوال اگر کرے اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں, آپ کو ثابت ہی کر نہیں سکتے. اس خوف اور دہشت کے بنیاد پر آپ دوسرے کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں. اتنی سی بات ہے. یہ آپ جہاد اور قتال جو ہے آپ جس انداز سے پیش کر رہے ہیں, جہاد ایمان کا جز ہے, ایمان کا حصہ ہے, قتال بھی ایمان کا حصہ ہمارے پاس, سمجھیے آپ. اسی لیے جو ہے ہمارا جو جہاد ہوتا ہے برائی کے خلاف ہوتا ہے, امن کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے. قتال بھی اسی لیے ہوتا ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں, بولو جو شری رام, ایک بچے ایک دو آدمی جا رہے, غریب آدمی جا رہا, کوئی جو ہے مزدور جا رہا, اس کو پکڑ کے جو ہے 200 آدمی مل کے مار دیے. یہ آپ کی بہادری ہے, یہ آپ کی دھرم ویرتا ہے, یہ آپ کا دھرم سکھاتا ہے, یہ آپ کا دھرم گرو سکھاتے ہیں. کون سکھاتے ہیں؟ یہ آپ کا مذہب جانے کہ دنیا اس کو مانتی ہے, تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. ہمارے پاس جو یہ کہا جاتا ہے, اسلام کا یہ حکم ہے کہ کسی نہتے پر کبھی جو ہے حملہ نہ کیا جائے, کسی جو بوڑھے ضعیف پر حملہ نہیں کیا جائے. اور آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے مسلم ممالک کو جلا جا رہا ہے, کھیتوں کو, ان کی جو ہے جنگلات کو جلا جا رہا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ کبھی کسی ہرے درخت کو نہیں کاٹا جائے گا, کہ کبھی کسی کھیت بڑی برباد نہیں کی جائے گی. اور ہمارے پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جو بات ہوئی ہے, طالبان نے کیا کہا, ہم اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں. تو پھر اس سے بڑی مثال آپ کے پاس اور اسلام کی اور کیا ہونا چاہیے؟ یہی تو جہادی ہے نا بھائی. یہ جہاد کا ایک روپ, ایک آپ جو ہے سامنے دنیا کے سامنے پکچر جو آ رہا ہے, تصویر جو سامنے آ رہی ہے کہ اپنے سے جو 40 سال سے وہ لڑ رہے تھے, اپنے روپ پر, اپنے دبدبے پر, اپنے طاقت کے بنیاد پر ہم سپر پاور ہیں. ارے سارے سپر پاور پورے کیا ہو گئے, ڈھیر ہو کر رہ گئے. اب دم دبا کے جو پہلی کو بھاگ رہا تھا 31-38 سال کو جو دم دبا کے امریکہ صبح جائے سپر پاور بھاگ گیا. تو پھر آپ کس نظام میں مبتلا ہیں؟ یہ حق کی طاقت ہے. یہ جہاد کو جو ہے اللہ کی مدد جب آتی ہے,
جہاں تو قتال پر اللہ کی جب مدد آتی ہے تو دنیا یہ دیکھ چکی ہے کہ روس جیسا سپر پاور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گیا. امریکہ اور اس کے 44-48 ممالک جو تھے وہ بھی دم دبا کر بھاگ گئے. پھر آپ کس جو ہے زام میں مبتلا ہیں؟ آپ کو عقل کے ہوش لینا چاہیے, آپ کو سبق سیکھنا چاہیے. یہ آپ کو سبق سیکھنے کا حق ہے کہ یہ وقت ہے آپ کو کہ جو ہے حق کے جو لیے اللہ کی مدد آتی ہے, حق غالب ہو کر رہتا ہے. اپنے آپ کو مطلوم خاں بولنے والے مغلوب ہو کر رہ جاتے ہیں, تمام طاقتیں جو ہے تباہ و تاراج ہو کر رہ جاتے ہیں. اللہ کی وحدانیت, اس کی قدرت, اس کی جباریت, قہرت, اس کی قہریت جو ہے وہ قادر مقتدر یہ دنیا کو سامنے آتا ہے. اس حق کو قبول کرنا چاہیے آپ, اس کے خلاف جانے کے بجائے. جس طرح سے آخری سوال ہے آپ سے, آپ کھانا کے بیچ میں ہی آپ بھول چکے تھے اس کو, پھر بھی میں دوہرا رہا ہوں کہ جس طرح سے پروفیسر جو ہے اروند کمار نے یہ بولا تھا طالبان کو لے کر, پھر ہندوستان جو ہے طالبان سے ہی دوستی کے ہاتھ بڑھایا ہے, آگے بڑھ رہا ہے. اب کیا کہیں نہ کہیں یہ جو بیان دیے ہیں یا جو بھی اروند کمار کی طرف سے بیان آیا تھا وہ چینج ہوگا؟ نہیں, حکومت نے جو قدم اٹھایا ہے طالبان سے بات کرنے کے, ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. ایک اچھا فیصلہ انہوں نے کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہے جو گودی میڈیا جو ہے جو نفرت کے جو ہے ماحول پیدا کر رہا تھا, غیر مہذب انداز میں وہاں کے جو ہے نائب صدر بن رہے ان کے خلاف جو ارے ترے بولنا, آپ اپنی جہالت کو پیش کر رہے تھے. پھر آخر کیا ہوا, دم دبا کے پھر اس کے سامنے جائیں گے, جا کے ٹھہریں گے صاحب جن کو کر رہے تھے صاحب بول کے آپ ہاتھ بن کے ان کے سامنے پھر ٹھہریں گے. پھر آپ تو پھر یہ جو ہے آپ کی مہذب پالیسی جو ہونی چاہیے, حق کو تسلیم کرنے کی جو پالیسی ہونا چاہیے, اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے وہ تو طالبان نے بتا دیا کہ ہم ہر پڑوسی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اچھے رہیں گے. ارے یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا, ہم کو سب کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں. تو پھر آپ کے تعلقات نہیں چاہتے صاحب؟ دنیا ساری یہ کہہ رہی کہ ہم اسے تعلقات بنائے رکھیں گے, آپ الگ الگ کی, پھر آپ کیا کر لیں گے اپنے آپ کو؟ پھر آپ جن کے اوپر مقدمہ آپ درج کیے, آپ کہ اب کل جو ہے سفارت صدر بات کرے, تو پھر جو ہے آپ دنیا کو کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے ڈوغلے ہیں, کتنے بودے ہیں, کتنے کمزور ہیں. ہمارے کوئی اسٹینڈ نہیں ہے, کسی کوئی موقف نہیں ہمارا. جو موقف اختیار کرتے ہیں اس پر ہم ہار جاتے ہیں, نیچے اتر جاتے ہیں, اس پر قائم نہیں رہ سکتے. آپ دنیا کے سامنے ثابت کر رہے ہیں. آپ یہ گودی میڈیا کو سنبھالنا چاہیے کہ آپ کتنے بیوقوف ہیں. آپ مقدمہ درج کرنے والے یہ سمجھنا چاہیے کہ کتنے بیوقوف نالائق ہیں آپ. تو پھر یہ ہے دنیا حق کو دیکھ رہی ہے, آپ کی جو ہے نااہلی کو دیکھ رہی ہے. پھر اس مرکزی حکومت کا موقف اگر یہ ہے, پھر آپ کے مقدمہ درج کیے یقینا اس کو واپس لے لینا چاہیے. تو یہ جو ہے اس انداز سے دشمنی کی بنیاد پر آپ جو ہے اس ملک کو چلا نہیں سکتے, سفارت تعلقات کو قائم نہیں کر سکتے, خارجہ پالیسی کو چلا نہیں سکتے. لہذا سبق سیکھیے. اور جو جیسا کہ رشیا نے کہا تھا کہ جو ہم کو وہاں پر اپنا سفارت خانہ چلانے میں کوئی دشواری نہیں ہے, کوئی خوف نہیں, ہمارا سفارت خانہ سکون سے چل رہا ہے, وہی چلنے دیتے, آپ بھی وہی موقع اختیار کرتے. کیونکہ ہمارے ملک کے بہت سے اساسات, بہت سے مفاد وہاں پر وابستہ ہیں افغانستان سے. تو پھر کیوں افغانستان کو جو ہے اپنے تعلقات خراب کر کے جو ہے اپنے مشکلات پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں میں کہتا ہوں کہ جی ان پر لرزہ ضرور طاری ہے, اور طاری ہونا چاہیے, بلکہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جو دنیا میں بے قصوروں پر جو ہے فلانے بہانوں کے پر عراق کو جو ہے تباہ کیے, شام کو برباد کیے, سب کو جو برباد کرنے کا سلسلہ جاری ہے, مصر کو تباہ تاراج کرے, اپنے گنڈوں کو لا کے, اپنے جو ہے اعلی کار جو لوگوں کو لا کے, یہ جو دوسرے مسلم ممالک جو ہے نا, ان سے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ وہ یہودیوں کے آپ سب کے اعلی کار اور غلام ہیں. ایک اسلامی مملکت سے آپ کو جو ہے سامنا ہوا ہے. تو یہ دیکھیے آپ انشاءاللہ العزیز یہ حکومت کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گی, وعدے پر پابند رہے گی, قائم رہے گی, جن سے انسانیت پھلے گی, پھولے گی, ترقی کرے گی, عمل بڑھے گا. اور جو کوئی ان سے جو ہے یہ اپنے نظریات کو جو مسلط کر کے لوگوں پر کسی علاقے میں اگر دشمنی کرنا چاہتا, ظلم ڈھانا چاہتا ہے, تو انشاءاللہ جو ہے اس حق کی طاقت سے سب کو جو ہے سبق سیکھنا چاہیے. یہ حق جو ہے غلبہ حاصل کرے گا اور تمام ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا انشاءاللہ.